अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा हद्दि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी। आमीन। हम आज रमज़ान विद दुआज़, जिसमें हम कुरानी दुआएँ कर रहे हैं। आज हमारा डे 15 है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरानी दुआओं में जो हमारे सीखने की बातें हैं, उसमें एक बात ये भी है कि ये दुआएँ हमें बताती हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला को असबाब की ज़रूरत नहीं। वो हर काम को करने का इख्तियार रखता है और अल्लाह हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। यानी आप देखें असबाब और जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज होते हैं ना, उनकी ज़रूरत इंसानों को होती है। अल्लाह ताला को तो बस एक कुन कहना उसके लिए काफ़ी और वो काम हो जाता है। आज की जो हमारी दुआ है वो सूरह तौबा की आयत 129 है। तो उससे पहले वाली आयत और 128 129 को देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत 128 में फरमाते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। बेशक तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल आ गया, जिस पर ए लोगो तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना गरां गुजरता है, तुम्हारी भलाई का हरीस है, मोमिनों पर बहुत शफकत करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। ये बताएं किसकी बात हो रही है यहाँ पर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। और आप देखें कि उनकी खैर ख्वाही कि वो अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते थे और लोगों से उनको कितनी मोहब्बत थी कि लोग अल्लाह की तरफ आ जाए, अल्लाह से जुड़ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल के फरमान की तिलावत फरमाई, रब्बी इन्नहुन्ना अदललना कसीरम मिनन नासी फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी। और ये आयत जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और फरमाया, ए अल्लाह मेरी उम्मत, और आप रोने लग गए। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, ए जिब्राइल जाओ मोहम्मद के पास, हालांकि तेरा रब खूब जानता है, उनसे पूछो कि क्यों रो रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आपसे रोने की वजह पूछी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बता दिया, हालांकि अल्लाह सबसे ज़्यादा जानने वाला है। तो अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल मोहम्मद की तरफ जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे कह दो, हम आपकी और आपकी उम्मत के बारे में ज़रूर राज़ी कर देंगे और हम आपको गमगीन नहीं करेंगे। यानी हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राज़ी कर देंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे कि मेरी उम्मत का क्या अंजाम होगा, जैसे बाकी उम्मतों के अंबिया भी उनके लिए परेशान थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी परेशानी को दूर कर दिया कि वो राज़ी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश तबीयत देखकर कहा, ए अल्लाह के रसूल मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें। आपने फरमाया, ए अल्लाह आयशा के सब गुनाह बख्श दे, जो इसने पहले किए, जो बाद में, और जो छुपा कर किए और जो ऐलानिया किए। खुशी से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हंसना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हंसते हंसते उनका सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में जा पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी दुआ ने खुश कर दिया है? उन्होंने कहा, भला मुझे क्या है कि मुझे आपकी दुआ खुश ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं हर नमाज में अपनी उम्मत के लिए दुआ करता। आप सोचें कि एक तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कितनी खुश होगी। अब इमेजिन करें अगर हमारे लिए कोई ये दुआ करे तो हम कहेंगे अच्छा, लोगों का क्या रिएक्शन होगा ना कि अच्छा हम तुम्हें गुनहगार लगते हैं, हमने गुनाह किया। आप देखें वो कितनी खुश हुई और इतना हंसी, वो उन्हें पता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब दुआएं कबूल होती हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हर नमाज में अपनी उम्मत के लिए ये दुआ करता हूँ। क्या दुआ करता हूँ? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सारे गुनाहों को बख्श दे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दुरूद भेजा करो, क्योंकि मुझ पर दुरूद भेजना तुम्हारे लिए बायसे बरकत है, और मेरे लिए अल्लाह से वसीले का भी सवाल किया करो। ये हम कब कर सकते हैं?
وسیلے کا سوال. پتا آپ کو کون سی دعا ہے جس میں وسیلے کا سوال کرتے ہیں؟ شاباش. اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں. تو ایک تو درود شریف کثرت سے ہمیں پڑھنا ہے، اور آپ دیکھیں درود بھیجنا برکت کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہوں گے لیکن میری زیارت نہ کر سکے ہوں گے. یعنی ہمارے بارے میں کہا. تب آپ دیکھیں کہ وہ اگرچہ ہم سے ملے نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنی آسانیاں بھی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا. یعنی اب تو یہ نا کہ ہم ایک ہی وضو میں جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، یعنی یہ بھی آپ نے امت کی آسانی کے لیے کیا. بہت ساری ایسی احادیث میں ملتی ہیں کہ جیسے مغرب سے پہلے کی جو 2 سنت ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں ان کو لازم کیا کہ کہیں لوگ مشقت میں نہ پڑ جائیں. تب آپ دیکھیں کہ ہمارے کرنے کا کام کیا کہ اللہ کے رسول پر بہت کثرت سے درود بھیجیں، اور ایک فرشتے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو وہ مجھ تک پہنچاتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم کہیں سے بھی بیٹھ کے درود شریف پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. اس پہ کسی خاص جگہ پہ جا کے بیٹھنا اور درود پڑھنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح جمعے کے دن اور رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. یعنی ایک دفعہ درود پڑھیں تو اللہ کی 10 رحمتیں آتی ہیں. تب آپ دیکھیں کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ساتھ ملے، ہماری ان سے ملاقات ہو انشاءاللہ قیامت کے دن، تو ایک تو یہ کہ نوافل کی کثرت کریں. کیونکہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سجود کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی زیادہ زیادہ نفل پڑھو. پھر ان پر درود بھیجیں خاص طور پہ جمعے کو. پھر سنتوں سے محبت کریں، ان پر عمل کریں، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں اللہ کے رسول کے قریب کریں گے اور انشاءاللہ ہم جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اگلی آیت میں پھر فَإِن تَوَلَّوْا اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حریص تھے، ہر ایک کے خیر خواہ تھے اور چاہتے تھے لوگ اللہ سے جڑ جائیں، کلمہ پڑھیں اور مسلمان ہو جائیں تاکہ ان کی آخرت سمجھ جائے، جہنم سے بچ جائیں. لیکن کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے نہیں بات مانی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور یہی ہماری آج کی دعا بھی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، میں نے اپنے تمام کاموں میں تجھ پر توکل کیا اور میں نے اپنے تمام معاملات کو تجھ اکیلے کے سپرد کر دیا. یعنی پھر آپ یہ دعا مانگے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام بس پہنچا دینا ہے، کنوے کرنا ہے، وہ آپ کر رہے ہیں. اگر نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، اور اگر دھمکیاں دیتے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے. تو انشاءاللہ یہی ہماری دعا نمبر 15 ہے. اور آج کی دعا اللہ پر توکل، بھروسہ اور سارے معاملات اس کے حوالے کرنے کی دعا ہے. اور یہ دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. تو چلیں انشاءاللہ اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں، پھر اس کے بعد امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھتے ہیں. آپ لوگ اس دعا کو سنیے بھی اور مانگیے بھی. بسم اللہ.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمین. حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، وہوا، اور وہی رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ یہ بتائیے کس کی دعا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دعا مانگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اگر خاص طور پر جب لوگ آپ کو اگنور کریں، آپ کی بات نہ مانیں، آپ کو تکلیف اذیت دیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے ساتھ آپ اتنے خیر خواہ ہیں، ہمارے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا کرے تو ہمیں بھی یہ دعا مانگیں۔ ایسا ہوتا ہے لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، آپ اتنی ان سے محبت کرتے ہیں، اتنے ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، تو بس اس موقع پہ یہ دعا مانگیں، آپ کو اسٹرینتھ ملے گی۔ اور یہ دعا، اس میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ اور اس پہ توکل کی دعا ہے۔ ٹرسٹنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ and leaving all matters to him، یہ توکل تو ہے۔ تو اس دعا کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس دعا میں آپ دیکھیں 3 حصے ہیں نا امپورٹنٹ اس کے۔ ایک تو یہ کہ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا۔ تو حسبی جو ہے، الحسب کا مطلب ہوتا ہے کفایت اور کافی ہو جانا۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت، اپنی عظمت اور اپنے جلال کی بنا پر بندے کو ہر اس چیز سے کافی ہو جاتا ہے جو اس کو پریشانی میں ڈالے اور جو بھی مصیبت اس کو پہنچے۔ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ تو اللہ اپنی تدبیر اور قوت کے ساتھ مومن سے ہر وہ خطرہ ٹال دیتا ہے جس سے مومن کو ڈر لگتا ہے، اور ہر دشمن کو دور کر دیتا ہے جو مومن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں حسبی اللہ، یعنی اللہ مجھے کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی تدبیر اور قوت سے آپ سے خطرے کو بھی دور کرتے ہیں، اور پھر جن چیزوں کا آپ کے دل میں خوف ہوتا ہے وہ نکل جاتی ہیں۔ اللہ سب سے بہترین کارساز ہے، کیونکہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی، کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے ہمیں، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچائی کے ساتھ التجا کرتا ہے، اس کا گمان اور اللہ سے امید ناکام نہیں ہوتی، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے چھوڑتا ہے، اور نہ ہی اسے کسی اور کے حوالے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں جو کہتا ہے نا اللہ مجھے کافی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ضائع نہیں کرتے، یعنی اس کی امید نہیں اللہ پر ختم کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور کے حوالے بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس نے اپنے رب کو کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ تو ہم اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں حسبی اللہ کہہ کے کہ اللہ آپ میری ہر معاملے میں مدد فرمائیں، اور میرے لیے آپ ہی کافی ہو جائے، مجھے کسی انسان کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو وہ اس کی حاجت دور نہ ہوگی، اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو عنقریب اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا، یا تو جلدی موت آ جائے گی اور دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، یا جلدی غنی ہو جائے گا اور کسی کی محتاجی نہ رہے گی۔ یعنی جو انسانوں کے آگے اپنے مسائل رکھتا ہے نا، اس کے مسئلے کبھی حل نہیں ہوتے، اور جو اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھے گا، اللہ کو پکارے گا، اللہ پہ توکل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیں گے، اس کا دل آزاد ہو جائے گا اور وہ مطمئن زندگی گزارے گا۔ پھر اگلا حصہ دعا کا ہے لا الہ الا ہو۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی گواہی کہ یا اللہ آپ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں۔ یعنی ہم
توحید کا اقرار کر رہے ہیں نا ایک طرح سے، اللہ کی محبت، اللہ کے سامنے جھک جانا اور اللہ کے دروازے پہ عاجزی اور انکساری کرنا کہ اللہ آپ کے سوا تو میرا کوئی بھی نہیں، حسبی اللہ، آپ ہی مجھے کافی ہیں کیونکہ آپ ہی میرے معبود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا۔ یعنی اگر ایک انسان اپنا ایمان کا لیول دیکھنا چاہتا ہے نا تو سب سے ہائیسٹ لیول کیا ہے؟ توحید۔ توحید اس کے اندر کتنی مضبوط ہے اور وہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 4 کلمات چنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر۔ جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کی 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی اسی طرح ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ یعنی 20 نیکیاں مل جاتی ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، 20 برائیاں مٹ جاتی ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اصل میں لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس کے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی دل کے یقین سے ہو تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، یعنی دل سے اللہ کو رب مانے۔ پھر اسی طرح یہ جنت میں لے جانے والا ذکر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بات کیسے آخری ہوگی ہماری؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں اور ہم بھی ایسے بنیں جن کے گناہ معاف ہو جائیں، ہر دفعہ کہنے پہ 20 نیکیاں ملیں، 20 گناہ معاف ہو جائیں، جب ہم اپنی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے ہے علیہ توکلت، اور اسی پر میں نے توکل کیا۔ سب سے امپورٹنٹ جو پارٹ ہے اس دعا کا وہ ہے توکل۔ جی ہاں بالکل، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ تبھی آپ دیکھیں جو انسان عام روٹین میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے نا اسی کو پھر مرتے وقت بھی اللہ یاد آئے گا نا۔ اگر عام زندگی میں صرف دنیا 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 کی باتیں ہو رہی ہیں تو مرتے وقت تو اللہ نہیں یاد آئیں گے۔ علیہ توکلت، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ اب دیکھیں توکل ویسے تو الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر بات پہ نا اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین اسباب کرنے والا ہے۔ اور توکل کا ایک اور بھی میننگ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا۔ یعنی مثلاً آپ نے ایک ڈیسیجن لیا اور آپ نے بہت پلاننگ کی، محنت کی، سب کچھ بہت اچھے سے کیا، اب کیا ہے کہ آپ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس پہ راضی بھی ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے جو میری مرضی کے خلاف ہے تو رضیت باللہ رب، تو میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی توکل یہ نہیں ہوتا کہ سب کچھ اچھا اچھا ہی ہونا چاہیے، نہیں، اگر ویسے نہیں بھی ہوا جیسا آپ چاہ رہے تھے تب بھی آپ اللہ کی رضا میں راضی رہیں کہ اللہ کو پتہ اور اسی میں خیر ہوگی۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ حدیث بہت الحمدللہ کلیئر کر دے گی اس کو، توکل کو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، کسی درمیان آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، جب مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور اس بات کو جان لو کہ اگر تمام مخلوق بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ یہ توکل ہے، ٹھیک؟ یعنی آپ نے کام کیا نا کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا، آپ ٹریول کر کے کہیں جا رہے ہیں یا کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں یا کوئی کوئی بھی کام کر رہے ہیں،
کوئی فیصلہ آپ نے لیا ہے، مثلا میں یہ گھر خریدوں گی، یا مثلا میں یہ زیور خریدوں گی، میں نے یہ چیز سیونگ میں رکھنی ہے، یا جو بھی آپ ایسا سوچتے ہیں، تب یہ ہے کہ اس سے فائدہ آپ کو کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو. اور اگر نقصان ہو جائے تو بھی آپ دیکھیں کوئی بچا نہیں سکتا. یعنی آپ نے زیور لیا اور وہ چوری ہو گیا، غائب ہو گیا، تو نفع بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اور نقصان بھی اللہ کے اذن سے، اور یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. ایک اور روایت کے مطابق اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، وہ سختی کے وقت تمہیں یاد رکھے گا. جان لو جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں ملنے والی نہیں تھی، اور جو تمہیں مل گئی وہ تمہیں ملے بغیر رہنے والی نہیں تھی. جان لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، اور کشادگی تنگی پر ہی آتی ہے، اور یہ کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی. کتنی زبردست حدیث ہے نا، ساری تقدیر کو کور کر دیا اس میں. اور آپ دیکھیں کہ اچھے وقت میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے نا، وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے نا کہ مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے، تو وہ یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا. تب دیکھیں توکل کے اس کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہ اعتماد، اور دوسرا انحصار. یعنی انسان اپنی صلاحیتوں پہ، اپنے فیصلوں پہ اعتماد کرتا ہے، یا دوسرے انسانوں پہ اعتماد کرتا ہے، لیکن ڈپینڈنٹ وہ صرف اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے. اور جب وہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے تو پھر فائدہ اس کو کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اس کے لیے وہ کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے تقدیر مقرر کر رکھی. ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں اسباب اختیار کرنے کے باوجود توکل صرف اللہ ہی پر کرنا چاہیے. جیسے آپ نے ایک بیسٹ مینیجر ہائر کیا کہ اس نے یہ ایونٹ کو کرنا ہے آرگنائز. اب یہ ہے کہ آپ کہیں یہ تو بیسٹ ہے، اس کے اتنے اچھے ریویوز ہیں، اور یہ بھی میں نے سنا اس کی یہ بھی بہت اچھی مینجمنٹ ہے، یہ آرگنائزیشن زبردست ہے. اب یہ ہے کہ اس انسان پہ نہ بھروسہ کریں. ہاں اعتماد کریں، آپ نے اچھا کیا، ریویوز چیک کیے، لوگوں سے مشورہ کیا، لیکن بیسٹ پرسن کو ہائر کرنے کے بعد بھی ہمیں اس سے فائدہ کب پہنچے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا. اس لیے اسباب اختیار کریں، توکل اللہ پہ کریں. پھر آپ دیکھیں کہ اس کی کلیئرٹی ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث سے بھی ملتی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی اونٹنی کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کروں یا اس کو کھول کر اللہ پہ بھروسہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسباب اختیار کریں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کریں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے. جیسے آپ دیکھیں مثلا آپ اپنے گھر کے دروازے، کھڑکیاں سب کھول کے چلے جائیں تو کیا یہ توکل ہے کہ نہیں اللہ میرے گھر کی حفاظت کریں گے؟ نہیں. گھر کو لاک کریں، پہلے کھڑکیاں بند کریں، سارے رستے اندر جانے کے بند کریں، پھر آپ کہیں کہ میرا گھر اللہ کے حوالے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. کیا بغیر کسی انتظام کے مکہ حج کے لیے پہنچ جانا توکل ہے؟ کہ آپ کہیں کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے، میں پہنچ گئی ہوں سعودیہ، اب میں حج کروں گی؟ نہیں. آپ پہلے انتظام بھی تو کریں. وہاں تو آپ پہنچ جائیں گے، پھر آپ رہیں گے کہاں، باقی سب چیزیں کیسے ہوں گی، خیموں میں کیسے پہنچیں گے، پرمٹس چاہیے ہوتے ہیں ہر جگہ. تو اس لیے یہ توکل نہیں ہے کہ جذباتی ہو کے پہنچ جائیں اور پھر وہاں پہ جا کے پریشان ہو. کیا قیمتی مال باہر رکھنا توکل ہے؟ آپ اپنے گھر میں کاؤنٹر پہ پھیلا کے رکھ دے سارے پیسے، زیور، کہ اللہ حفاظت کریں گے میرے پیسوں کی. نہیں، یہ توکل نہیں ہوتا، یہ بے وقوفی ہوتی. یس بالکل. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ توکل کیا ہے کہ جو بھی پاسبل انتظامات ہیں، پاسبل چیزیں ہیں، وہ کریں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اللہ کے حوالے اس کو کر دیں. تو توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کریں، پلاننگ کریں، ڈو دا رائٹ تھنگ، دعا کریں اور اللہ سے اچھے نتیجے کی امید رکھیں. ٹھیک ہے، یہ توکل ہوتا ہے. اب دیکھیں توکل سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم سارا کچھ کر کے ہم کہتے ہیں اچھا ہاں یہ میں نے بہت اچھی تیاری کر لی، اب بس اللہ سے دعا کر رہی ہوں سب خیر ہو، تو اب آپ کے اندر سے نا خوف نکل جاتا ہے. انسانوں کا خوف نکل جاتا ہے، چیزوں کا خوف نکل جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں مثلا آپ کبھی ٹرین میں نہیں بیٹھے اور آپ کو کسی نے کہا کہ ٹرین میں ہم جائیں گے،
تو اب یہ ہے کہ آپ نہ تو ٹرین پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، نہ ٹرین کے ڈرائیور پہ. آپ خوف زدہ بھی ہیں کہ میں ٹرین میں کبھی بیٹھی نہیں، پھر آپ کو بہت سارے حادثے یاد آ جاتے ہیں جو ٹرین میں ہوئے تھے. پھر آپ کہتے ہیں ٹرین میں یہ بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے، یہ اس کو تو روک بھی نہیں سکتے، اسے اتر بھی نہیں سکتے. لیکن پھر کیا آپ کرتے ہیں؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ منزل پہ بھی پہنچا دیں گے. بالکل. تو پھر آپ ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے دعائیں مانگتے ہیں اور پھر منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب ہمارے اندر توکل ہوتا ہے نا تو ہم اللہ پر چیزوں اور انسانوں سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. نہ تو ہم اپنے الارم کلاک پہ بھروسہ کرتے ہیں، نہ ہم اپنے سیف پہ بھروسہ کرتے ہیں، نہ ہم سیکیورٹی سسٹم پہ بھروسہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس وقت مجھے فائدہ دیں گی جب اللہ کا اذن ہوگا. جیسے آپ دیکھیں بیسٹ سیکیورٹی ہونے کے باوجود بینکس میں رابریز نہیں ہوتی، یعنی بہترین گارڈز ہوتے ہیں، فلی لوڈڈ، اور اس گھر میں سے بچے اغوا ہو جاتے ہیں، چوری ہو جاتی. تو اس لیے ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے چونکہ بیسٹ ارینجمنٹ کیا ہے تو اس میں کوئی فلا ہو نہیں سکتا. نہیں. توکل کیا ہے؟ کہ ہم سارے اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن بھروسہ ہمارا اللہ پہ ہوتا ہے. ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ ہر چیز، ہر انسان اور چیزوں سے فائدہ اللہ کے اذن سے ہوگا. بالکل. غزوہ بدر بہترین اگزامپل ہے. جیسے آپ دیکھیں مثلاً آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہاں ہم فضاؤں میں اڑ رہے ہیں لیکن اللہ پہ توکل کرتے ہیں. پھر آپ بینک میں جو اپنے پیسے رکھتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے مال کی حفاظت کرے گا. آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر سے زیادہ یا دوائیوں سے زیادہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں. آپ گاڑی چلاتے ہیں تو بھی آپ کا کیا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے فائدہ پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے منزل پر حفاظت سے پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور پھر آخری حصہ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. اللہ کی صفت آئی ہے رب العرش العظیم کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا رب ہے. اللہ نہ چاہے تو تمام اسباب کے باوجود بندہ رزق سے محروم رہتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو بندہ کوئی سبب نہ بھی اختیار کرے تو اسباب کے بغیر بھی روزی دے سکتا ہے. مگر حکم یہی ہے کہ رزق کی تلاش میں نکلے، یعنی کوشش ہم نے نہیں چھوڑنی. اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو محنت پسند ہے. اس دعا کو ہم کن مسائل کے لیے مانگ سکتے ہیں؟ جب آپ کو لگے کہ انسان زیادہ سٹرونگ ہے اللہ تعالیٰ سے، اس وقت یہ دعا کثرت سے مانگیں. یعنی آپ ہاسپٹل گئے، آپ کی ہارٹ سرجری ہے، یا آپ کسی سے ملاقات کرنے کی بہت بڑے مال کی ڈیل کرنی ہے، تو اب آپ یہ نہ سوچیں اچھا یہ تو بیسٹ ونز ہیں. نہیں، پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے، اور انسانوں سے فائدہ تبھی پہنچے گا جب اللہ چاہے گا. تو اس لیے جب آپ کو لگے کہ نہیں یہ تو میں انسان پہ زیادہ ٹرسٹ کر رہی ہوں، مجھے اپنے رب پہ کرنا ہے، تو اللہ پہ بھروسہ کریں. پھر اسی طرح جب دل بے چین، مایوس یا پریشان ہو جائے، یعنی آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا کریں اور ہر طرف سے مسلسل ایک پریشانیاں ہی آتی جا رہی ہیں، تب آپ کو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا. چاہے گھریلو مسائل ہیں، چاہے رزق کی تنگی ہے، چاہے کوئی دکھ غم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح جب آپ کسی بھی کام کی بہترین طریقے سے پلاننگ کر لیں اور اس کی ایگزیکیوشن ہونے والی ہو، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ جیسے سسٹر نے کہا نا، غزوہ بدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا، پہلے سب کو آرگنائز کیا، پھر اللہ سے دعا مانگی. تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب لوگ آپ کو چھوڑنے کا یا اکیلے ہونے کا احساس دلائیں کہ میں چلا گیا تو تم کیا کرو گی، یا میں چلی گئی تو کیا کرو گی، یا میں ہو تو یہ چلا گیا تو کیا ہوگا. آپ دیکھیں کہ اللہ کی ذات آج بھی ہے، کل بھی، ہمیشہ رہے گی. تو ہمیں تو انسانوں سے اتنا دل لگانا ہی نہیں. آپ کیا کہیں، اللہ تو ہے نا، یعنی یہ سب بھی چلے گئے تو میرا رب تو میرے ساتھ ہے، اور میرے لیے وہی کافی ہے. حسبی اللہ. پھر اسی طرح جب کسی کام کے بارے میں آپ کو لگے کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، میں حج پہ کیسے جاؤں گی، میرے پاس تو اتنی رقم ہی نہیں، اس ہاسپٹل کا بل کون دے گا.
میرے پاس تو یہ نہیں، میں یہ کیسے کر، ایسے ہوتے نا سوال بہت سارے. جب آپ کو لگے یہ امپاسبل ہے تب یہ دعا مانگیں. پھر اسی طرح جب دنیا کی فکروں کی وجہ سے آخرت بھولنے لگے، دنیا پرائرٹی آپ کی بن جائے اور آپ کبھی بچوں کی وجہ سے، کبھی گھر کی وجہ سے، کبھی جاب کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ دعا کثرت سے مانگیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جب رزق کے بارے میں پریشان ہو کہ جاب نہیں ہے، مل نہیں رہی، خرچے کیسے پورے ہوں گے، یہ کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اسی طرح جب صدقہ دینا مشکل لگے، آپ کو لگے میرے پاس تو بہت کم پیسے، صدقہ دے دیا تو کم ہو جائیں گے، صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. پھر اسی طرح جب بھی آپ کو یہ خوف آئے نا کہ میں اکیلی ہو جاؤں گی، میں کیسے رہوں گی، تب اللہ سے دعا مانگے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. پھر زندگی کے ہر معاملے اور کام سے پہلے یہ دعا مانگے. اور قبولیت کے اوقات میں اور جب بھی دعا مانگے اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اہل ایمان کو کافی ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. اللہ غیبی مدد کے ذریعے حفاظت کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں کی ہر شر والی چیز سے حفاظت کرتا ہے. اللہ مومن بندوں کی دنیا اور دین دونوں کی حفاظت کرتا ہے جب اس پہ توکل کریں گے. انبیاء اور نیک لوگوں کی سختیوں اور خطروں میں وہ اللہ کی پناہ لیتے تھے، کبھی انہوں نے انسانوں پہ ڈیپینڈ نہیں کیا. تو چلیں انشاءاللہ اس دعا کو سنتے ہیں اور پھر اپنا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ مانگیے اس کو ساتھ ساتھ. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بس ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں، وہ ہر کام کو کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے.